Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वानिया। रिहान शेख ने आज ज़िंदगी में पहली बार वानिया पर हाथ उठाया था और जितना अपने आप पर अफसोस होता कम था। मारें आप मुझे, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप मुझे मार ही दें। वानिया की आंखों से मतवातर आंसू टपक रहे थे। खुदा के लिए वानिया बेटा ऐसा मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूँ बाबा? शैला अफरीदी को मौत से भी बदतर हालत में मैंने बिस्तर पर पड़े देखा है। वो जिंदा लाश जैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं और इनकी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अफरीदी ने अब तक जो मेरे साथ जानवर जैसा जारहाना बर्ताव किया, मेरे वजूद की, रूह की, नफ्स की, नस्वानियत की जो धज्जियाँ बिखेरी, वो सब आपका खमियाजा था। आफरीदी को मुझसे शदीद नफ़रत और अपनी शदीद नफ़रत में मेरी अना मेरे एतमाद को चकनाचूर करना, अपने पैरों तले रोन डालना, वो सब आपसे बदला था। आपके किए की सज़ा इसने मुझे लम्हा ब लम्हा दी है। वो पल भर के लिए खामोश हो गई। इसका सांस फूलने लगा था। रिहान शेख नज़रें झुकाए शर्मिंदा शर्मिंदा से खड़े थे। मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट फादर गर्दानती थी। आप मेरे सुपर हीरो थे, मेरा गुरूर, मेरा फ़ख्र थे बाबा। मगर आपने मेरा गुरूर, मेरा मान भरम सब तोड़ दिया। वो बुरी तरह रो दी। मुझे शिकायत आफरीदी से नहीं है बाबा कि इसने तो अपनी शैला पुप्पो का बदला लेकर आपको जानी माली नुकसान पहुंचाया है। इसने तो जो मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे साथ जारहाना सलूक किया, वो निकाह करने के बाद किया। लेकिन आपने इस मासूम लड़की को नाजायज़ तरीके से अपनी हवस का निशाना बनाया। बाबा, मैं ये सब सुनने और देखने के बाद ज़िंदा हूँ तो क्यों मुझे मौत नहीं आ गई? शायद इसलिए कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपका गुनाह मुझे धोना है। पल पल मर के जीना है और जी के मरना है। वो चुप हो गई, बोलते बोलते थक गई थी। इसका तनफ़ुस भूल गया था। रेहान शेख एक लफ्ज़ नहीं बोले थे। क्या बोलते वो अपनी सफाई में? उन्होंने वाकई वो गुनाह किया जिसे वो भूल गए थे, मगर कुदरत के निज़ाम को देखकर हैरान रह गए कि जिस शैला अफरीदी की इज़्ज़त और आबरू की धज्जियाँ बिखेर दी थी, आज वो सर उठाए इनकी अपनी सगी चहेती बेटी वानिया की शक्ल में इनसे हिसाब मांग रही थी। मगर इसे कहने के लिए रेहान शेख के पास कुछ नहीं था। वो खामोशी से कंधे ढाए शर्मिंदगी से नज़रों को झुकाए हारे कदमों से कमरे से निकलते चले गए। वानिया वहीं बैठती चली गई और दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बिलक बिलक कर रो दी। इस दिन से रेहान शेख को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। वो बिल्कुल खामोश हो गए थे और कैद होकर रह गए थे। बाबा बिल्कुल खामोश हो गए थे। किसी से भी बोलना उन्होंने तर्क कर दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया। जो गलती उन्होंने की, इस पर वो बहुत शर्मिंदा और पशेमान थे। मुझसे भी बात करना छोड़ दी। मैं हर रोज़ चुपके से रातों के तीसरे पहर इनके कमरे में जाती। वो अपने बेडरूम में जाए नमाज बिछाए नहायत खुशी हुजूर से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते। दिन ब दिन इनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। जो गलती या गुनाह इनसे सरजद हुआ था, वो घन की तरह अंदर ही अंदर इन्हें खुला जा रहा था, ख़त्म नहीं कर रहा था। बोलते बोलते कब इसका चेहरा भीग गया वो खुद नहीं जानती थी। इन्हें इस तरह तिनका तिनका मरते देखकर मैं कुढ़ती रहती। जिस बात की रो में बहकर वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें मक्का मदीना खाना काबा उम्रे की सादत करने जाना चाहिए। हम इस पाक मुक़द्दस जगह पर पहुँचे, वहाँ की पाक मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत की, उम्रे की सादत हासिल की। बाबा इस पाक व मुक़द्दस जगह के ज़र्रे ज़र्रे पर सजदा करते और तड़पते रोते माफ़ी मांगते रहे। मैं इन्हें सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुझ में इतनी सख्त ही नहीं थी कि अल्लाह और बाबा के दरमियान आकर दखल अंदाज़ी कर दी, और फिर वो हुआ जिसका मुझे वहम गुमान भी नहीं था। खाना काबे की पाक मुक़द्दस ज़मीन जब सजदा रेज़ थे, इसी लम्हे इन्हें हार्ट अटैक का ऐसा शदीद दौरा उठा कि इस बार इनकी जान ले गया। मानिया की हिचकियाँ बंद गईं। वो बिलखती हुई हसन आफरीदी की बंद मुट्ठी पर सर टिकाए रो पड़ी। हसन आफरीदी ने नहायत दुख और तकलीफ से इस लड़की को देखा जो इसकी रगे जाँ थी। इसके लरजते कपाते वजूद पर नज़र डालते इसने वानिया के सर पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। वानिया ने सर ऊपर उठाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मिन्नत करती हूँ, मेरे बाबा को माफ़ कर दें। आखिरी सांस तक जो इनके लबों पर दुआ थी तो सिर्फ यही कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सुकून दे। वानिया ने इल्तिजाई मिन्नत भरे नज़रों से हसन आफरीदी को देखा। हसन ने इसका आंसुओं से तर चेहरा देखा। वानिया, मेरी क्या औकात जो मैं इन्हें माफ़ करूं? इन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही माफ़ कर दिया है।
جو اپنے گھر بلا کر اپنے گھر کی مٹی نصیب کی ہے، ورنہ بہت کم خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں وہ مٹی نصیب ہو۔ شیلا پھوپھو بہت اذیت میں، درد میں اور تکلیف میں رہی ہیں۔ اپنی سگی ماں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی نرم و گرم آغوش سے دور رہیں۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بے سہارا زندگی بسر کی۔ مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خدا کیا ہم سے چاہتا ہے یا کیا سوچے بیٹھا ہے۔ ان کی زندگی صرف اتنی ہی تھی جو تکلیفوں کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ شیلا پھوپھو اپنی تکلیفوں سے آزاد ہو گئی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا تو کیوں ان کے عرصے سے خشک آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ شاید وہ دوبارہ شیلا آفریدی نہیں چاہتی تھیں۔ حسن آفریدی نے اس کا بہتا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اور اگر تمہیں سکون معافی سے ہی ملتا ہے تو میں نے، میرے خدا نے ریحان شیخ کو معاف کیا، اس لیے اب مزید اپنے دماغ پر زور مت ڈالو۔ وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ اچھا اب یہ ساری درد بھری سوچوں اور یادوں کو بھول جاؤ، مجھے یہ جواب دو کہ یہ جو میرا بیڈ روم اتنا بکھرا ہے کون سمیٹے گا؟ وانیا نے نظر اٹھا کے اس کا پھیلا بکھرا کمرہ دیکھا۔ اسی کمرے کی طرح تو آپ نے مجھے بھی بکھیر دیا ہے۔ بے ساختہ ہی شکوہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ ان آنکھوں میں شام کا وہ منظر گھوم گیا جو اس نے اس کے ساتھ بیڈ روم میں جارحانہ سلوک کیا تھا۔ حسن آفریدی نے ان آنکھوں پر لکھی سوچ پڑھ لی۔ مسز وانیا حسن، آپ اتنی مہارت سے یہ کمرہ نہیں سمیٹیں گی جتنے پیار اور محبت سے میں آپ کو اپنے اندر سمیٹ لوں گا۔ نرمی اور چاہ سے کہتے ہوئے حسن مزید اس کے نزدیک ہوا۔ وانیا اس کے بے باک جملے پر اور اس کے یوں نزدیک آنے پر حیا سے خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ حسن نے جان نثار نظروں سے اس کے شرم و حیا سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اور تم جانتی ہو کہ ساڑی مجھے کتھی پسند نہیں۔ جب تم ساڑی باندھ کر محفل میں آئی تو کتنے ہی لوگوں کی نظر تمہارے سوگوار حسن پر اٹھی۔ بس ہمارا پٹھانوں کا خون جوش مارنے لگا۔ غصہ آ گیا، اس نے شام کو جو تمہارے ساتھ سلوک کیا وہ سب غصے میں کیا تھا۔ اس نے وانیا کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ آپ بہت چلاک ہیں، رات کے اندھیرے میں آفریدی بن کر مجھے زخم دیتے ہیں اور دن کے اجالے میں حسن بھر کر مرہم رکھنے چلے آئے۔ اس نے اپنے چہرے سے حسن آفریدی کا ہاتھ ہٹایا۔ اور تم نہایت معصوم اور تھوڑی بے وقوف بھی۔ وہ کیوں؟ معصومی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ جب تمہیں تمہارے بیڈ روم میں لے گیا اور کچھ دیر بعد چھوڑ کے گیا مگر پھر 2 منٹ بعد اندر آیا تو تمہیں جب بھی شک نہیں ہوا۔ وانیا ناسمجھ نظروں سے دیکھا۔ اسے حسن کی بات سمجھ نہیں آئی جو حسن آفریدی نے نوٹ کر لی تھی۔ اچھا دیکھو، میں سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھو، جو شخص اپنی بیوی کے لیے، اس کی عزت کے لیے اتنا پوزیسو ہو سکتا ہے، وہ کیا اپنی بیوی کو ایسی حالت میں چھوڑ کے دروازہ بنا لاک کیے جا سکتا ہے؟ وانیا کو اب سمجھ میں آیا تھا وہ اپنی بکھری حالت جو حسن آفریدی نے کی تھی اسے یاد کر کے اس کے گالوں پر لالی سی بکھرنے لگی۔ حسن نے اب بغور اس کا گلنار کی طرح ناری چہرہ دیکھا۔ ایک بات کہوں؟ حسن آفریدی نے اس کا شرمیلا سندر مکھڑا اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ وانیا نے لرزتی پلکیں بامشکل اوپر اٹھائی تھیں۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ اس کی ذومانی سرگوشی بلوری آنکھوں میں شوخیاں وانیا کے دل میں ادھم مچانے لگی تھیں۔ اس کا پورا جسم اس طرح اس کی نزدیکی پر لرزنے لگا۔ آنکھوں میں حیا سے نمی آ ٹھہری۔ شنگریفی ہون کپکپانے لگے۔ حسن آفریدی کے دل میں یہ خوشربا منظر اس کے صبر کا مزید امتحان نہیں لے سکے۔ وہ بے قرار اور بے تابی لیے اس کے خوبصورت چہرے پر جھکا تھا اور اپنے والہانہ پیار کا ثبوت دیتا چلا گیا۔ بہت دکھ درد دیے ہیں میں نے تمہیں، مگر فکر مت کرو، ایک ایک حساب سود سمیت پورا کر دوں گا کہ اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ وانیا نے آسودہ ہو کر اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اسی دوران اس کا فون بجنے لگا۔ حسن نے اپنی جینس کی جیب سے فون نکالا۔ وانیا نے بھی سر کو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ حسن آفریدی نے فون اوکے کر کے کان سے لگایا۔ ہاں بولو حنین، سب ٹھیک ہے؟ وانیا بھابھی مان گئی۔ ہاں، بارش کے بعد جو منظر نکھرا نکھرا اجلا اجلا ہوتا ہے وہی حال یہاں بھی ہے۔ حسن آفریدی نہایت محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وانیا بھابھی سے اب مل سکتا ہوں میں؟ شور۔ تو ٹھیک ہے، آپ دروازہ کھولیں، میں باہر ہی کھڑا ہوں۔ وائے، تم یہاں ہو؟ حسن آفریدی نے چونک کر دروازہ دیکھا۔ یار ہنی بھائیو، قسم سے پاؤں شل ہو گئے ہیں کھڑے کھڑے۔ بعد میں چونک لینا تھا، دروازہ تو کھول لیں۔ یہ چیٹر۔ حسن وہاں سے اٹھا اور دروازے کی سمت بڑھا۔ دروازہ کھولا تو واقعی میں وہاں کھڑا تھا اور بنا حسن آفریدی سے کوئی بات کیے وہ اندر گھسا۔ وانیا اس کی اچانک آمد پر اپنی جگہ سے 2 فٹ اونچی اچھلی تھی۔ یہ تو ہیرا کا دیور ہے۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ السلام علیکم وانیا بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ گھبرا کے حسن کو تکنے لگی جو چہرہ نیچے کیے مسکرا رہا تھا۔ یار خدا نخواستہ کیا وانیا بھابھی نے آپ کو ان چیزوں سے پٹائی کی ہے؟
نین آفریدی نے بکھرا کمرہ دیکھا اور پھر مزاح انداز میں گھبراتی وانیہ کو دیکھا۔ وانیہ وہاں سے جانے لگی کہ حسن نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ اس نے حسن آفریدی کو دیکھا تھا سہمی ہوئی نظروں سے۔ ادھر بیٹھو، سب بتاتا ہوں، اور اسے لیے بیڈ کی طرف لے آیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے ہونے والے سسرال میں یوں کیوں کھلم کھلا دندناتے پھر رہے ہیں جبکہ کل آپ کی شادی ہے؟ سمرن اپنے بچوں کے لیے فیڈر بنا کے لے جا رہی تھی کہ سلجوقہ آفریدی کو سامنے سے آتا دیکھا۔ کچھ نہیں سمرن بھابھی، دراصل میں پانی پینے جا رہا تھا۔ وہ سر کھجانے لگا۔ مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کمرہ تو ہیرا کا ہے، کچن کا راستہ اس طرف ہے۔ سمرن کو زالے نے سب بتا دیا تھا کہ سلجوقہ آفریدی کی خواہش ہے ہیرا سے ملنے کی۔ جی وہ مشکل میں پڑ گیا تھا وہ۔ ارے سلجوق بھائی، آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ زالے ہیرا کے کمرے سے نکل کر آئی۔ بس میں آ رہا تھا مگر بارڈر پر ہی روک لیا گیا۔ سلجوقہ آفریدی نے زالے کو مسکرا کے دیکھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ زالے رضا رو رہا ہے، باہر سے کسی نے آواز لگائی۔ صرف آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ یہاں سے 9 تو 11 ہو جائیں گے اور ہیرا اس ملاقات کے لیے قطعی طور پر راضی نہیں ہے۔ وہ جلدی جلدی کہنے لگی۔ اب میں جاؤں؟ جی ہاں بالکل جائیے، مگر ذرا احتیاط سے۔ اوکے۔ سلجوقہ آفریدی ہیرا کے بیڈ روم کی سمت بڑھ گیا اور زالے سمرن کو لیے باہر لان کی جانب بڑھ گئی۔ سلجوقہ آفریدی اندر داخل ہوا تو زرد جوڑے میں ہیرا پشت موڑے کھڑی تھی۔ سلجوق نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد دروازہ لاک کیا اور پلٹ کر اس کے پاس آنے لگا۔ آواز کی آہٹ پر ہیرا تیزی سے پلٹی۔ زالے کی بچی مار کھائے گی۔ ارے ارے! سلجوقہ آفریدی نے اپنے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح اوپر اٹھا لیے، کیونکہ ہیرا کے ہاتھ میں ٹیبل لیمپ تھا جو شاید زالے کو مارنے کے لیے ہی اٹھایا تھا۔ آپ؟ ہیرا سلجوق کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور ہاتھ میں پکڑا لیمپ تیزی سے نیچے کیا۔ آپ اپنے بیڈ روم میں آنے والوں کا اس طرح سواگت کرتی ہیں؟ سلجوق نے بغور اس کا دلکش سراپا دیکھا تھا۔ زرد کپڑوں میں وہ خود بھی ایک زرد پھول لگ رہی تھی۔ ہیرا اس کے اس طرح غور سے دیکھنے پر جھنپ کر رہ گئی، بلکہ اس کی جانب سے رخ ہی موڑ لیا تھا۔ ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا۔ سلجوقہ آفریدی چلتا ہوا اس کے مقابل آ ٹھہرا اور اس کا جھکا شرمیلا چہرہ انگتش شہادت سے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سلجوقہ آفریدی نے اس کی لرزتی پلکیں دیکھی۔ ہیرا نہایت دھیمے سے پکارا، میری طرف دیکھو، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ سنا ہے مایوں کی دلہن اس روپ میں بہت حسین لگتی ہے، جہاں کا سارا حسن اس کے چہرے پر آ کر سمٹ جاتا ہے، جو اسے اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ مگر آج اس خوبصورتی پر ایمان لے آیا ہوں، یقین ہو گیا ہے کہ یقیناً مایوں کی دلہن بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ سلجوق نے جھک کر نہایت دھیمی سی سرگوشی کی۔ مقابل کی جان ہی تو نکل گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے گھبرا رہی تھی، جس کا سلجوقہ آفریدی کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ سلجوق نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلیوں میں قید کر لیے۔ اس کے نرم و گرم لمس پر ہیرا کام کر رہ گئی۔ آپ پلیز جائیں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ اور اگر میں کہوں آج رات میں یہیں رکنے کا ارادہ رکھتا ہوں جب تک تم اقرار محبت نہیں کرتی ہو تو پھر؟ ہیرا کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی جان مزید مشکل میں پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی مٹھی میں سے نکالنے لگی، جس کے لیے مقابل قطعی طور پر راضی نہیں تھا۔ کیوں کچھ غلط کہا میں نے؟ آنکھوں میں خمار سا بھرنے لگا تھا۔ اس کو جو موتیے کے پھولوں کا سیٹ پہنایا تھا، اس کی خوشبو سلجوق کو اور دیوانہ بنا گئی۔ میں نے زالے کو منع کیا تھا، وہ ہولے سے بولی، مگر مقابل بھی قیامت کی سمات رکھتا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر کیا کریں، آپ کی بھابھی صاحبہ نیک بھی تو بھاری وصول کریں گی، مگر خیر تمہارے حسن کے صدقے یہ بھی قبول ہے۔ یہ سراسر بے ایمانی ہے۔ بے ایمانی؟ کیسی بے ایمانی؟ تمہارے حسن کے دیدار کی یا زالے بھابھی کو نیک دینے کی؟ وہ مستقل چھیڑ رہا تھا۔ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ سٹ پٹاتی ہوئی جانے لگی کہ سلجوقہ آفریدی کی مضبوط مٹھی میں جس کا ہاتھ قید تھا وہ اس نے ایک جھٹکے سے جو کھینچا تو ہیرا اپنا آپ سنبھال نہ پائی اور اس کے چوڑے بازو سے آ ٹکرائی تھی۔ محترمہ، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کل کا انتظار کر لیں۔ حیا سے پلکوں کی باڑ لرزنے لگی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، مگر کل عمل محبت ہوگا، آج صرف اظہار محبت کا دن ہے۔ اس قدر بے باکی وہ شرم و حیا سے کٹ کے رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا جب بھی سلجوقہ آفریدی سے سامنا ہوا وہ اسے سنجیدہ اور ریزرو سا لگا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ زالے سے کہتی تھی کہ زرمل بھائی کا یہ دوست کتنا مغرور ہے نا۔ ہیرا صاحبہ، آپ بھی ابھی جانتی ہی کیا ہیں، کل حجرہ روسی میں تشریف لائیے، پھر اور بھی بہت سے راز ہیں جو کل افشاں ہوں گے۔ اف اللہ! ہیرا ایسی روم کی ٹھنڈ میں بھی پوری پسینے میں شرابور ہو گئی تھی، بلکہ چہرہ اس قدر سرخ ہو گیا تھا جیسے وہاں سے ابھی خون جھلک پڑے گا۔
اس نے بے ساختہ ہی اپنی مہندی، چوڑیوں اور گجر سے سجے دونوں ہاتھوں سے اپنا اناری چہرہ چھپا لیا تھا۔ سلجوق آفریدی ہیرا کی اس دل فریب ادا پر نہال ہو گیا۔ کمرے سے اس ٹھنڈی فضا میں اس کا جاندار قہقہ گونجا جو ہیرا کے پورے وجود کو مہکا گیا تھا۔ مقصوم کو زالے اور ہیرا نے پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھوں پیروں کو مہندی سے کے خوبصورت ڈیزائن سجا دیا۔ مقصوم بھابھی، مہندی بہت زبردست لگ رہی ہے، دیکھنا کل اس کا رنگ بھی خوب گہرا آئے گا۔ زالے کی زمانی بات مقصوم اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ یہ تو ہے۔ سمرن نے محبت سے مقصوم کو دیکھا۔ اچھا ایک بات اور کہ آج رات تم میرے معصوم سیدھے سادھے دیور کو بالکل تنگ مت کرنا۔ سمرن کے اشارے پر اس کی گھنیری پلکیں حیا سے جھک گئیں، گال پر پڑتے ڈمپل میں لالی سی گھلنے لگی تھی۔ ویسے بھی عارفین بھائی باڈی بلڈر ہیں، زیادہ دیر صبر نہیں کریں گے، زالے نے پرشوق انداز میں کہتے ہوئے شرمیلی مسکان لیے مقصوم کو چھیڑا۔ زالے، مقصوم نے ڈانٹنا چاہا مگر حیا کی وجہ سے ڈانٹ ہی نہیں سکی تھی۔ کچھ بھی کہنے مگر آج رات عارفین بھائی آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ اس وقت مکمل ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور ویسے بھی عارفین بھائی کو مہندی کی خوشبو بہت پسند ہے۔ مقصوم نے اس کو گھورا۔ سمرن بھابھی، زالے بہت بے شرم ہے۔ مقصوم نے سمرن سے شکایت کی۔ یہ تو پورا گھر کہتا ہے اسے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہیرا سے بھی خوب سن کر آئی ہے، مگر ہماری زالہ بی بی نے تو ڈھٹائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سمرن نے زالے کے ہلکے سے کان کھینچے تھے۔ تو اور کیا، زندگی جینے کا پورا مزہ لو، وہ تو نظر آ رہا ہے، زرمل بھائی کی غربت نے مزید پر نکال دیے ہیں تمہارے۔ مقصوم نے زالے کو کہا۔ ارے ہاں زالے، سلجوق چلے گئے؟ سمرن کو ایک دم سے یاد آ گیا تھا۔ گھر سے تو پتہ نہیں مگر ہیرا کے بیڈ روم سے چلے گئے، اور تو اور دیکھیے تو ذرا، ہیرا صاحبہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ کہاں سلجوق بھائی سے ملنا نہیں چاہ رہی تھی محترمہ، اب ایک ملاقات میں ہی یہ حال ہے تو جانے کل کے بعد کیا کر لے گی۔ زالے ہولے سے ہنس دی۔ زالے تو واقعی بہت بے وقوف ہے، ذرا شرم لحاظ نہیں رہا۔ سمرن نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ بلبلا کے رہ گئی اور اپنا بازو سہلانے لگی۔ کہ سمرن بھابھی اتنی زور سے چٹکی لی ہے؟ سمرن بھابھی میری طرف سے بھی اس کی پٹائی کریں۔ مقصوم نے دھمکی امیز نظروں سے دیکھا۔ یہ سب زرمل کی صحبت کا اثر ہے، وہ بھی ڈٹائی سے ہنسی۔ بکواس کر رہی ہے، زرمل کو بھی ایسی بے باک کھلی گفتگو قطعی طور پر پسند نہیں۔ ابھی کل ہی جانے یہ وانیہ کو کیا بول رہی تھی کہ زرمل نے بری طرح جھاڑا تھا۔ سمرن نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ہاں ایسے ہی تو نوشے میاں ہے نا وہ۔ اس کے تب کر بولنے پر مقصوم اور سمرن مسکرا دی۔ سمرن کہاں رہ گئی ہو یار، یوشا اور روحان دونوں ایک ساتھ رو رہے ہیں۔ ارشد کی بیچارگی سی آواز سیڑھیوں سے آئی تھی۔ آ رہی ہوں۔ سمرن کھڑی ہوئی۔ سدھر جاؤ۔ سمرن نے زالے کی ناک ہلکے سے کھینچی اور چلی گئی۔ چلو بھائی، سمرن بھابھی تو گئی، ہم بھی جائیں گے اب۔ زالے کھڑی ہو گئی۔ چپکی بیٹھی رہو، تم کہیں نہیں جا رہی، جب تک میری مہندی سوکھ نہیں جاتی تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ مقصوم نے گھر کا۔ ارے یار مقصوم بھابھی، اس وقت تو آپ عارفین کی کمپنی انجوائے کریں، سچی عارفین بھائی کو آج چانس ملا ہے، آپ کوئی بھی مذمت نہیں کر پائیں گی۔ زالے نے جھک کر مقصوم کے کان میں سرگوشی کی۔ زالے کی بچی، نہایت بدتمیز ہو، تمہیں تو میں کل بتاؤں گی۔ مقصوم نے اس کی بری طرح گھورا تھا مگر اس کی سرگوشی پر دل زور سے دھڑکا تھا۔ ارے مقصوم بھابھی بتائیے گا ضرور، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے عارفین بھائی کتنے رومانٹک ہے۔ وہ مقصوم کو چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ مہندی گیلی نہیں ہوتی تو ایک ہاتھ تو تم کھا ہی لیتی میرے ہاتھ سے۔ زالے زور سے ہنسی تھی۔ ارے دیکھے، یاد آیا، آپ کے چکر میں بھول ہی گئی، آج رات جگہ ہے تو میں نے زرمل کے لیے خوب مرچ والے گلگلے بنائے ہیں۔ وہ سوچ کر ہی مزے سے ہنسی۔ زالے پاگل ہوئی ہو کیا، زرمل بھائی پٹائی کریں گے تمہاری۔ زالے کی بات پر اور جو وہ کرنے جا رہی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کو کھلانے کے بعد بیڈ روم میں رہے گا کون؟ میں تو ویسے بھی آج ہیرا کے پاس سونے والی ہوں، وہ تو جب ہی پتہ چلے گا۔ مقصوم کو اس کے گھر میں رہتے ہوئے سب کی پسند ناپسند کا پتہ چل گیا تھا، اور یہ بھی کہ زرمل کو مرچی سے الرجی تھی، اور اگر زالے نے گلگلے میں مرچی کھلائے گی تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ کر لینا، وہ اترائی تھی۔ وہ کہہ کر میں تم پر ابھی سے فاتحہ پڑھ لوں۔ مقصوم بھابھی، میرا خیال ہے آپ کو اس کا ٹائم نہیں ملے گا، میں تو چلی۔ وہ زومعنی بات کہتے ہوئے وہاں سے نیچے کے راستے کی طرف ہو لی، مگر اس کی بات مقصوم کے ہاک بھی پلے نہیں پڑی۔ اپنے دونوں ہاتھوں پیروں کو دیکھنے لگی جو ابھی گیلے ہو رہے تھے، جس کی مہندی سوکھی ہی نہیں تھی۔ بہت مشکل ہو گئی تھی تو پیروں کی مہندی لازمی خراب ہو جائے گی۔ زالے نے اتنی نفاست سے ڈیزائن بنایا تھا، بیٹھے بیٹھے کمر بھی دکھنے لگی تھی۔ جانے وہ اور کیا کیا سوچتی کہ کسی نے دو مضبوط آہنی بازو میں چک کر اسے اٹھا لیا۔ مقصوم نے خوفزدہ آنکھیں مینچ لیں اور جب آنکھیں کھلی تو خود کو اپنے بیڈ روم میں
بیڈ پر پایا تھا اور سامنے عارفین بیٹھا نہایت غور سے اسے تک رہا تھا۔ مخصوم نے نظریں جھکا لی۔ مجھے مہندی کی خوشبو بہت پسند ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ اچھا ہے کہ مہندی کی خوشبو میری کمزوری ہے، اور پھر مہندی لگا کر بیٹھی ہو، بھلا میں اپنے بے قرار دل کو کیسے روک سکتا ہوں؟ عارفین نے ہاتھ بڑھا کر مخصوم کے کرلی نٹوں کو چھیڑا۔ اس کے لمس پر وہ گلنار سی ہونے لگی۔ دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ جیسے کہ ظالم نے کہا تھا، تم کوئی بھی مذمت نہیں کر سکتی ہو، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عارفین جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ دیا۔ مخصوم کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ یعنی عارفین وہی کہیں چھپا ہوا ظالے کی ذومنی بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ عارفین، نہایت دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ عارفین نے اس کے تھر تھراتے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آج کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ مخصوم مزید خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ کالی سیاہ آنکھوں میں عارفین نے آج واضح اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس کے رخسار پر پڑتے ڈمپل میں سے اپنا دل ڈولتا ہوا نظر آیا تھا۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو گیا تھا، جیسے ابھی خون جھلک پڑے گا۔ آج میں تمہارے ان گھٹاؤں جیسے زلفوں میں اپنا جہاں آباد کرنا چاہتا ہوں، محبت کا ایک آشیانہ بنانا چاہتا ہوں۔ عارفین نے اس کے کرلی بالوں میں قید کیچر نکال دیا تھا۔ تمہارے ہونٹوں، تمہاری ان کالی آنکھوں میں اپنے نام کی مہر ثبت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھکا تھا اور اس کی نرستی پلکوں کی باڑ پر اپنے عنابی لب رکھ دیے، اس کے کپ کپاتے شنگرافی گلابی ہونٹوں پر ایک میٹھی سی کہانی رقم کر دی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی ناک کی طرف لے گیا اور ایک لمبی سی سانس لے کر مہندی کی سوکھی گیلی خوشبو کو اپنے اندر تک اتار لیا۔ اس نے اس کی مہندی پر اپنے ہونٹوں سے اپنا نام لکھ دیا تھا، اور جو دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچے تو وہ پوری طرح اس کے لمبے وجود میں سما گئی۔ زندگی کے ہر پل، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دکھ، ہر سکھ میں ہم ساتھ ہیں۔ یہ دل ہمیشہ سے تمہارے لیے دھڑکا تھا، تم ہمیشہ اس دل کی ملکہ رہو گی۔ پہلی نظر میں ہی یہ دل تمہارے حسن کا گرویدہ ہو گیا تھا، مگر آج کی رات عہد و پیما کی رات نہیں ہے۔ آج رات کوئی قسموں کی رات نہیں، آج صرف اور صرف ان پر عمل کرنے کی رات ہے۔ عارفین اس کی گھنی کرلی کالی زلفوں میں چہرہ چھپائے داستان محبت سنا رہا تھا۔ اس رات اس نے مخصوم کو اس قدر والہانہ محبت کی بارش میں بکھویا کہ اسے خود پر فخر ہونے لگا تھا۔ مخصوم نے آنکھیں میچ کر اپنا سر اس کے وسیع سینے پر رکھ دیا۔ عارفین اپنی محبت اور پیار کا مضبوط حصار اس کے گرد کھینچتا چلا گیا تھا۔ سلجوق باہر جانے والے راستے کی طرف جا رہا تھا کہ اوپر سے حنین کچھ پریشان حال سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ سلجوق نے اسے پکڑ لیا۔ خیریت، یہ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ابھی حسن سے باتیں کرتے تو بڑے چہک رہے تھے۔ جی، وہ پوری طرح گڑبڑایا تھا۔ سلجوق نے نام ہی ایسا لیا تھا۔ وہ سلجوق بھائی دراصل، ہاں وہ لاروش گھر نہیں چل رہی ہے تو کیا ہوا؟ اس نے حنین آفریدی کی زبان کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر لی۔ سلجوق بھائی، آپ کو پتہ تو ہے کہ میرا بیڈ روم کتنا پھیل جاتا ہے، وہی میرا کمرہ سمیٹتی ہے۔ سلجوق نے تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ اوکے، تم میرے ساتھ گھر چلو، ہم گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ مگر سلجوق بھائی لاروش، اسے چھوڑ دو آج یہیں، کل صبح آ جائے گی۔ پھر وہ رکا نہیں اور حنین آفریدی کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا۔ کہاں رہ گئی تھی ظالے؟ پتہ ہے اتنی مشکل سے سویا ہے رضا۔ ظالے پلیٹ میں گلگلے لیے اندر آئی تھی۔ زرمل نائٹ گاؤن پہنے سونے کی تیاری کرنے لگا تھا، مگر ظالے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کچن میں تھی، آپ کے لیے بنا رہی تھی، آپ کو دیکھ کر ہیرا کو بھی دینے ہیں۔ اس نے پلیٹ پہلے ٹیبل پر رکھی اور اس میں سے ایک گلگلا اٹھا کے زبردستی زرمل کے کچھ کہنے سے پہلے وہ مرچوں والا گلگلا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی زرمل نے وہ منہ میں رکھ کر تھوڑا توڑا تو مرچوں کا ایک گولا اس کے منہ میں آگ سی لگا گیا۔ زرمل نے فوراً وہ گلگلا منہ سے نکالا اور پلیٹ میں واپس ڈال دیا۔ ظالے، زرمل نے اسے گھورا اور گلاس میں رکھا پانی منہ سے لگا لیا۔ کیا کرے، شرط لگائی تھی، آئی ایم سو سوری۔ وہ زور زور سے ہنستی ہوئی واپس بھاگنے لگی تھی، مگر مقابل بھی زرق نگاہ رکھتا تھا۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ اس نے بھاگتی ظالے کی کلائی ایک ہی جست میں پکڑی تھی۔ اب ذرا تم بھی تو اس مرچی کا مزہ چکھو۔ زرمل اس کو اپنی طرف کھینچ کے اس پر جھکتا چلا گیا۔ ظالے تڑپ کے رہ گئی۔ اس حد تک اس مرچ کی آگ لگی تھی، وہ سی سی کرنے لگی۔ اب بتاؤ کیسا لگا، آ رہا ہے مزہ؟ زرمل شوق نظروں سے دیکھنے لگا جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پنکھا چل رہی تھی۔ زرمل، آپ بہت چیٹر ہیں۔ اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا اور آدھا گلاس پی کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، تم نے بھی تو بہت اچھا کام کیا ہے نا۔ اس نے ظالے کا باقی بچا ہوا پانی پی لیا۔ بہرحال میں آج رات ہیرا کے پاس سونے والی ہوں، وہ میرا ویٹ کر رہی ہے۔ وہ جانے لگی تھی مگر زرمل نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ بڑے سے ہال نما ڈائننگ روم میں ایک صوفے پر حسن بیٹھا تھا۔
جن کے سینے پر بی جان سر ٹکائے ہوئے تھی اور رو رہی تھی۔ حسن نے اپنا بازو ان کے شانے پر پھیلا کر انہیں خود میں سمیٹا ہوا تھا۔ صمد آفریدی اور زباری یہ سامنے بڑے سے صوفے پر بیٹھے بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ صمد آفریدی کو اس میں اپنا چھوٹا بھائی ولید آفریدی نظر آ رہا تھا۔ سائڈ میں سلجوق سنگل صوفے پر بیٹھا جو حنین کو ناراض نظروں سے دیکھتا تو کبھی شکایتی نظروں سے حسن آفریدی کو۔ بی جان کے برابر میں ہی حنین آفریدی سر کو جھکائے بیٹھا تھا، جس کی مسکراہٹ ہی نہیں رک رہی تھی۔ وہ سلجوق کی ناراض نظروں کی تپش کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ بس کریں بی جان۔ حسن اپنے ہاتھوں سے اپنے بازو پر سر ٹکائے بی جان کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ کیسے بس کروں اور کیوں نہ روں؟ یہ میرے لیے کتنے دکھ کی بات ہے کہ اسی شہر میں میرا چہیتا پوتا، میرے لختے جگر، میرے ولید کی نشانی، میرا حسن رہتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کتنے سال سے یہ آنکھیں پیاسی تھیں۔ سوچتی تھی شاید اپنے ہنی کو دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے بی جان آپ کو کچھ ہو۔ حسن نے تڑپ کر اپنا سر بی جان کے سر سے ٹکا دیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ جب تم ہمیں پہچان گئے تھے تو کیوں ہمارے پاس نہیں آئے؟ انہوں نے ہلکے سے غصے سے خود سے الگ کیا اور اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بی جان حسن سے تو بات میں نپٹنا ہے، پہلے تو اس ہنی کے بچے کے کان کھینچے، اتنا گھنا میسنا ہے، ہوا تک لگنے نہیں دی۔ زمل کے گھر بھاگ بھاگ کے جانا اب سمجھ میں آیا۔ سلجوق نے مسکراتے حنین کو گھور کے دیکھا اور پھر حنین آفریدی جو ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ سلجوق بھائی اپنا سسرال کہتے شرم زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ مار کھاؤ گے۔ سلجوق نے تب کر اسے دیکھا۔ یار سلجوق تم اپنا ہون مت جلاؤ، ویسے بھی آج تمہاری وہ رات ہے۔ حسن نے پرمزاح انداز میں اس کو چھیڑتے ہوئے حنین کا بھرپور ساتھ دیا۔ حنین آفریدی کا کہکہ مزید اس کی جان جلا گیا۔ سلجوق سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو اس نے اپنے پیچھے سے کشن اٹھایا اور کہکہ لگاتے حنین کو نشانہ بنایا۔ حنین نے کشن کیچ کیا اور ہنستے ہوئے اٹھ کر جا کر سلجوق آفریدی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یار بھائیو، مگر یقین کرے ہنی بھائیو کو میں پہلے ہی پہچان گیا تھا، مگر انہوں نے اگلا نہیں، اس لیے ثبوت کے ساتھ گھیرا تھا، اور میں آپ کو بتاتا اس سے پہلے آپ نے ہی مجھے پکڑ لیا۔ وہ سب ٹھیک ہے مگر تمہیں ہمیں اسی دن بتا دینا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں دعا دے ہم کو، نہ ہم آپ کا رشتہ لے کر ہیرا کے گھر جاتے اور نہ ہی ہمیں لاروش اور ہنی بھی ملتے۔ بس کرو سلجوق بیٹا، چھوڑو ناراضگی۔ زباری نے چاہے سے اپنے ناز بیٹے کو دیکھا۔ ماما پاپا آپ دونوں کو اس ہنی کے بچے سے کوئی شکوہ نہیں؟ سلجوق نے اپنے قدموں میں بیٹھے حنین کے کان کھینچے۔ نہیں، ہمیں ہنی سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ یہ تو اس کا احسان ہے، مجھے میرے چھوٹے بھائی کی نشانی حسن مل گئے ہیں۔ اب بھائیو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ شادی جو آج آپ کی ہے۔ وہ شیر مسکراہٹ لیے بولا۔ بس فضول کی ہانکتے ہو، اٹھو یہاں سے۔ سلجوق نے اس کو اپنے قدموں سے اٹھا کے اپنے برابر میں بٹھایا۔ سلجوق ہنی کی سزا یہی ہے کہ اس ماہ کی اس کی پاکٹ منی بند رہے گی۔ بی جان نے کہا۔ واٹ؟ یہ کیا بات ہوئی یار، یہ سراسر ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ وہ بدکتا ہوا کھڑا ہوا۔ بی جان آج آپ نے میرا دل خوش کیا ہے۔ صمد نے بی جان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حنین نے صمد آفریدی کو دیکھا اور تیزی سے بی جان کے برابر میں بیٹھ گیا، کیونکہ سب سے زیادہ بھاری پاکٹ منی ہی وہ دیتی تھی۔ بی جان میں تو آپ کا چہیتا پوتا ہوں نا۔ جذباتی بلیک میلنگ، سلجوق نے ہولے سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تو میری جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بی جان نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھی اور فوراً پھسل گئی۔ یہ دیکھو کیسے بٹر پالش ہو رہی ہے، زباری نے اشارے سے سلجوق آفریدی سے کہا۔ صمد مسکراتے ہوئے اٹھے اور حسن آفریدی کے پاس آئے۔ حسن ان کے ادب میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ نائلہ نے جو کیا یقیناً اس میں کوئی راز چھپا ہوگا۔ ہم کو اس سے کوئی شکایت نہیں، اللہ اسے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچائے۔ ہمیں تم مل گئے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تمہاری آمد نے ہم سب کی زندگی مکمل کر دی، ایک خلاصہ تھا ہم سب کی زندگی میں جو بھر گیا۔ اب ہمیں چھوڑ کے کہیں مت جانا۔ صمد آفریدی نے جذبے کی شدت سے اس کو گلے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں معمولی سی نمی تھی۔ ولید اور شہلا کو کھونے کا دکھ اور غم تو ساری زندگی یوں ہی رہے گا، مگر تمہارے آنے سے اس میں کمی ضرور آ جائے گی۔ انہوں نے اس کے چوڑے شانے پر تھپکی دی۔ خوش رہو۔ حسن آفریدی ہولے سے مسکرا دیا اور ان کا ہاتھ تھام کر ان پر بوسہ لیا۔ بڑے پاپا آج میں بھی خود کو مکمل محسوس کرتا ہوں، اتنا عرصہ اکیلے زندگی گزار کے تھک گیا تھا، مگر اب آپ لوگوں کی نرم و گرم آغوش کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں رہنا چاہتا ہوں۔ ان بلوری آنکھوں میں صمد آفریدی کے لیے نہایت ادب اور احترام و محبت تھی۔ صمد ہولے سے مسکرا دیے اور اپنے بیڈ روم کی جانب چل دیے تاکہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر سکیں، اور ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ سلجوق آفریدی اٹھا اور اس سے بغیر ہوا تھا۔ ہنی بھائیو، یہ بھابھی کو بھی تو فون کر لیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ حنین نے شرارت سے دیکھا۔ وانیہ؟ بی جان نے نام دہرایا۔
تو کیا حسن پر بھی تمہارا رنگ چڑھا ہے؟ بی جان نے حنین آفریدی کو گھورا۔ رنگ چڑھا مطلب؟ حسن آفریدی نے سوالیہ نظروں سے سلجوق آفریدی کو دیکھا۔ مطلب یہ میرے بھائی کہ یہ محترم ہر ہفتے ایک نئی گرل فرینڈ کے ساتھ دوستی کرتے اور بے شمار قیمتی تحفے تحائف دینا ان کی ہابی ہے، اور ان تحفے تحائف میں جو سب سے مہنگا تحفہ ہوتا ہے وہ 5 یا 6 سال کی بچی کا سوٹ ہوتا ہے۔ بی جان نے جو ٹکڑا جوڑا۔ اچھا مگر اتنا چھوٹا سوٹ کیوں؟ کیا میرڈ گرل فرینڈ بناتا ہے جس کی اتنی سی بچی ہو؟ نہیں، خود کس کے لیے دیتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، وہ اسے بہت حسین لگتی ہیں۔ بی جان نے ایک ہتھیڑ اپنے برابر میں بیٹھے حنین کو مارا، جبکہ سلجوق منہ نیچے کیے مسکرا دیا اور حسن ناسمجھی نظروں سے تینوں کو دیکھنے لگا۔ لا حول ولا قوت، وہ کہہ کر بری طرح جنا۔ بی جان مگر اب تو کوئی نہیں ہے نا؟ اس نے اپنا بازو سے ہلایا۔ میں کیا جانوں؟ یار آپ لوگ مجھے ہی ڈسکس کرتے رہو گے یا حسن بھائیوں کو بھی کچھ کہو گے؟ ہاں حسن، یہ وانیہ کون ہے؟ سلجوق نے اس سے پوچھا۔ ارے یار اپنے عارفین بھائی ہیں نا، ان کی کزن ہے وہ، جن سے ہنی بھائیوں کا نکاح بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ عارفین کی کزن؟ سلجوق کی نظروں میں جھٹ سے وانیہ کا چہرہ ابھرا۔ اچھا وہ جسے میں نے کہا تھا یہ شیلا پھپھو سے کتنی ملتی ہیں، مگر خدا کے لیے آپ انہیں پھپھو کہہ کر مت بلا لیجیے گا، وہ ہماری بھابھی ہیں۔ نینا آفریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول ہی بولا کرو۔ سلجوق خفیف سا ہو گیا۔ دیکھا ہے میں نے اس بچی کو مائیوں میں ہی دیکھا تھا، جب وہ کالی ساڑی میں چلی آ رہی تھی تو ایسا لگا جیسے میری شیلا پھپھو آ رہی ہیں۔ بی جان کی نظروں میں وانیہ کا چہرہ گھوم گیا۔ تو کیا خیال ہے بی جان، آج ہی وانیہ کی بھی رخصتی کروا کے نہ لے آئیں ہیرا بھابھی کے ساتھ؟ نہیں ابھی نہیں، اور اتنی ارجنٹ تو بالکل بھی نہیں۔ میں اپنے ہنی کی بھی بہت دھوم دھام سے شادی کروں گی، وہ بھی اسی ہفتے۔ تھینکس بی جان۔ اس نے خوشی سے بی جان کو گلے لگا لیا۔ وہ کس لیے؟ آپ ہی تو بول رہی ہیں کہ میں اپنے ہنی کی بھی دھوم دھام سے شادی کروں گی، وہ بھی اسی ہفتے، اور سب کو پتہ ہے کہ آپ ہنی مجھے ہی کہتی ہیں۔ حسن اور سلجوق دونوں نے اس کے مطلب کی بات پر ہنس دیے۔ بی جان بھی اس کے اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ارے پرے ہٹو، انہوں نے خود سے الگ کیا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ اپنی اسی طرح فضول ہرانکتا رہتا ہے۔ ٹائم بھی اتنا ہو گیا ہے، شام کے 6 بج گئے ہیں، تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ ہنی میری چاند تم یوں کرو، سلجوق کو جلدی سے پارلر لے جاؤ، میں کچھ اور کام نپٹا لوں۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ پارلر، وہ بھی سلجوق بھائیوں؟ نینا آفریدی پیر پکڑ کے جو ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ حسن آفریدی اور سلجوق دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے صوفے سے کشن اٹھایا اور پھر جو اس کی درگت بنائی کہ وہ چیختا ہی رہ گیا۔ بچاؤ بچاؤ مجھ معصوم کو بچاؤ۔ آج وہ ہیرا اور سلجوق آفریدی کی بارات تھی۔ ہر فرد خوشی اور مطمئن تھا، سب کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مقصوم، رابعہ مقصوم کے بیڈ روم میں آئی۔ مقصوم وارڈ روم سے گولڈ کی جیولری نکال رہی تھی۔ جی امی۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور ان کی طرف بڑھی۔ عارفین بھی وہیں بیٹھا ٹی وی پر کوئی انگلش مووی دیکھ رہا تھا۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا جن کے ہاتھ میں کوئی باکس تھا۔ آج کیا پہن رہی ہو؟ جی میں نے یہ نکالا ہے۔ اس نے ہینگ کیا ہوا سوٹ دکھایا۔ بلو اینڈ فان کلر کا جارجٹ کا سوٹ تھا جس پر گولڈ اینڈ بلو ایمبرائڈری ہوئی تھی۔ عارفین وہ سوٹ تاک ڈور سے اپنی پسند سے لایا تھا۔ رابعہ کو وہ سوٹ بھی بہت خوبصورت لگا تھا، فان ایئر لائن شرٹ کے ساتھ بلو۔ آج کی تقریب کی مناسبت سے یہ سوٹ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے، مگر تم ایک کام کرو، یہ ولیمے کی تقریب میں پہن لینا، آج یہ ساڑی باندھو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے باکس اس کی طرف بڑھایا جسے مقصوم نے تھام لیا تھا۔ امی ساڑی باندھنے کا پہلا تجربہ ہی اس کا بہت خراب تھا۔ جی ساڑی، اب ٹائم ضائع مت کرو، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ نیچے پارلر کی بیوٹیشین کو بلوایا ہے، وہ تھوڑی دیر میں اوپر آ جائے گی، تمہارا میک اپ اور ہیئر اسٹائل وہی کر دے گی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی کیونکہ انہیں کچھ اور بھی کام کرنے تھے۔ مقصوم نے بے چارگی بھری نظروں سے عارفین کو دیکھا جس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ مقصوم نے باکس کھولا جس کے بلڈ ریڈ نیٹ اینڈ جارجٹ کی ساڑی نکلی جو نہایت ہی حسین لگ رہی تھی، جس پر بہت ہی باریک کام کیا گیا تھا، جو مہنگی اور قیمتی کے علاوہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساڑی بہت خوبصورت ہے مگر اسے باندھوں کیسے؟ پریشانی اس کے چہرے پر ہوا دیدہ تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ عارفین کو اس کی بیچاری صورت پر ترس آ گیا۔ مقصوم نے عارفین کو دیکھا، پھر ساڑی جو جتنی مہنگی اور خوبصورت تھی، نازک بھی اتنی ہی تھی، مگر کہ عارفین کی آفر پر اسے حیا سی آنے لگی۔ نہیں، میں وانیہ کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ باندھ دے گی۔ وہ وہاں سے جانے لگی مگر عارفین نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ میں بھی اچھی باندھ دوں گا، چلو۔ اس نے مقصوم کو کمر سے پکڑا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ عارفین، اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر عارفین نے اس کی ایک نہ سنی۔ بی جان نے آج کے دن کی تقریب کے لیے زباریہ سے لاروی شگوالان اور وانیہ کے لیے ارجنٹ ریڈی میڈ سوٹ مال سے منگوائے تھے۔
وانیہ کو نینا آفریدی دے گیا تھا۔ بیوٹیشین اسے تیار کرنے آ رہی تھی مگر حسن کا فون آ گیا۔ مجھے تمہارا بیوٹیشین سے میک اپ کرانا اچھا نہیں لگے گا۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا لگا کر بندے کا اصل چہرہ ہی چھپا دیتی ہے۔ مجھے تمہارا سادہ حسن ہی اٹریکٹ کرتا ہے، اس لیے زیادہ میک اپ کر کے اسے بگاڑنا نہیں۔ وانیہ آئینے میں اپنے عکس دیکھ کر مسکرا دی اور وہ سوٹ اٹھائے ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ حنین لاروش اقبالان کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا کل میرے ساتھ آئی نہیں نا، مگر آج تمہیں یہاں ڈیرا ڈالنے کی ضرورت نہیں، شرافت سے گھر چلنا۔ حنین آفریدی دھم سے اس کے بیڈ پر لیٹا۔ وانیہ بھابی نے مجھے کہا ہے کہ میں آج ان کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں سوؤں گی۔ یہ وانیہ بھابی کو آج ہی کیوں تمہاری ضرورت پڑ گئی اچانک سے؟ مطلب یہ میری جان کہ کیوں ہنی بھائیوں کی بد دعائیں سمیٹنی ہیں؟ حنین ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کھینچی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور اس کے پہلو میں آ گری۔ اس سے پہلے کہ اٹھتی، حنین آفریدی نے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا۔ حنین حد ہوتی ہے بےہودگی کی بھی۔ سمیہ زیدی تو چلی گئی مگر آپ کو بگاڑ گئی۔ لاروش نے تپ کر اسے دیکھا تھا اور اس کا مضبوط گھیرا توڑنے کی کوشش بھی کی، جس کے لیے مقابل قطعی طور پر راضی نہیں تھا۔ تم نے ابھی میری بےہودگیاں دیکھی ہی کہاں ہیں؟ آج گھر تو چلو پھر بتاتا ہوں۔ اس نے دھیمے سے کہتے ہوئے ایک شدید سی جسارت کر دی۔ یہی وجہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کا اشارہ اس کی جسارت کی طرف تھا۔ کبھی کبھی تو سوچتی ہوں سمیہ زادی کے ساتھ جانے کیا کیا کرتے ہوں گے۔ سمیہ زادی کے ساتھ جو کرتا تھا اگر تمہارے ساتھ کر دیا تو تم تو یقیناً بے ہوش ہی ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرا کے زمانی بات کر گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک تو تم مطلب بہت پوچھتی ہو، گھر چلو سارے مطلب سمجھاتا ہوں۔ نہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے سمیہ زادی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا وہ جو سوچ رہی تھی ایسا ہی تھا؟ اور حنین آفریدی اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ لا حول ولا قوت، بے وقوف لڑکی، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر کیا؟ اوفو یار، میری صرف سمیہ زادی سے زبانی کلامی گفتگو رہی تھی جسے بے باک گفتگو اور تمہاری زبان میں بےہودگی کہا جاتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اظہار محبت اور عملی محبت صرف تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے لاروش کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ لاروش نے اپنی ہرنی آنکھیں بند کر لی جن پر حنین نے اپنے ہونٹوں سے اپنا نام لکھ دیا۔ لاروش نے آنکھیں آہستہ آہستہ سے کھولیں اور ابھی بھی اس پر جھکا ہوا تھا۔ تمہارے چہرے کے ہر نقط نے، تمہاری اداؤں نے مجھ پر ایسا مضبوط حصار باندھ دیا ہے کہ دل تمہارا غلام بن گیا ہے، اور یہ دل تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا۔ یہ دل کبھی نہیں چاہے گا کہ تمہاری محبت کا حصار ٹوٹے، اس لیے بے فکر رہو۔ حنین آفریدی کی نظر تم سے کبھی نہیں ہٹے گی۔ یہ صرف تمہاری صورت، تمہاری سیرت کا ہی گرویدہ ہے، صرف تمہیں ہی پوچھتا ہے، تمہیں ہی چاہتا ہے۔ وہ لاروش اقبالان کے چہرے پر ہولے ہولے انگلیاں پھیر رہا تھا اور اپنا آپ، دل، روح سب کچھ اسے سونپ چکا تھا۔ لاروش اقبالان کا دل مغرور ہونے لگا، فخر کرنے لگا کہ یہ شخص آج مکمل اس کا ہو چکا ہے۔ اسے اپنی نانوں کی پسند پر ناز تھا، فخر تھا۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ کی محبت سے میرا پورا وجود خوشبو سے مہکنے لگا ہے۔ اس نے دھیرے سے اظہار محبت کیا تھا اور اس کے اظہار محبت پر حنین نے یقین کی مہر ثبت کر دی۔ پرل ہوٹل میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی، پر رونق ماحول تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ حنین اور حسن کے بیچ میں چلتا ہوا ریاست کا شہزادہ فاتحانہ قدموں سے چلتا سلجوق خوبصورت سے سٹیج تک آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح بھی کر دیا گیا۔ خوبصورت سی، نازک اور پیاری سی بالکل گڑیا لگ رہی تھی ہیرا، جسے آہستہ آہستہ زالے اور مکسوم تھامے ہوئے تھی۔ دونوں کے سنگ وہ سٹیج تک آ رہی تھی اور نہایت آرام سے اسے سلجوق کے برابر میں بٹھا دیا۔ سلجوق آفریدی کا چوڑا شانہ اسے ٹچ ہوا تو اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا، تنفس تیز تر ہو گیا، جبکہ زالے سلجوق آفریدی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی تو سلجوق بھائیو، لائیں نکالے ہمارا نیک۔ اس نے اپنا ہاتھ سلجوق کے سامنے پھیلایا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ سلجوق نے پرمزہ انداز میں کہتے ہوئے زالے کو دیکھا۔ کیا؟ یعنی آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ زالے کی آنکھیں پھٹ کے رہ گئیں، مگر فوجی تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ سلجوق، آپ اس وقت بارڈر پر نہیں بلکہ سٹیج پر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ نہیں تو کیا ہوا، ہم تو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہم ہیرا کو آج یہاں سے ابھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ کو بغیر دلہن کے اپنی خوبصورت سی سجی ہوئی گاڑی میں اکیلا بیٹھ کے جانا ہوگا۔ برابر میں کھڑی مکسوم بھی چہکی تھی۔ سلجوق بھائیو، کیوں بے موت خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے؟ زالے بھابی چنگیز خان کی بھتیجی ہوتی ہیں، یہ نہ ہیرا بھابی کو جانے دیں گی اور نہ ہی لاروش کو۔ پیچھے سے حنین آفریدی نے کان میں آہستگی سے کہا۔ کیا خسر پسر چل رہی ہے؟ زالے نے حنین کو گھورا۔ کچھ نہیں زالے بھابی، میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ جتنا مانگ رہی ہیں دے دیں۔ اس نے ڈرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ وہ تو میں سب سمجھ رہی ہوں، مگر تمہیں بھی میں بعد میں دیکھتی ہوں۔
اس نے کہتے ہوئے پھر سے سلجوق کو دیکھا۔ چلیں سلجوق بھائی جلدی کریں، آپ نے ہیرا سے اجازت لی تھی؟ گھنی بلیک مونچھوں تلے ان لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اوکے ہم ہیرا کو اندر لے جاتے ہیں، پھر تسلی سے اس سے پوچھتے ہیں۔ چلے مکسوم بھابی ہیرا کو اٹھائے۔ وہ آگے بڑھی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ لیجیے۔ سلجوق نے جلدی سے شیروانی کے اندر والی جیب سے بھاری ہوئی لفافہ نکال کے زالے کے ہاتھ پر رکھا۔ تھینکس، وہ مسکرا دی۔ دونوں نیچے اسٹیج پر اتری۔ اچھا تم نے بتایا نہیں؟ کیا نہیں بتایا مکسوم بھابی؟ اس نے وہ بھاری لفافہ اپنے گولڈن پرس میں ڈال کے مکسوم کو دیکھا۔ وہی رات کا فسانہ۔ مکسوم ریڈ ساڑی میں بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار زالے نے اس کے چہرے پر کوسے خزاں کے سارے رنگ دیکھے تھے، جو اس کے چہرے کو نہیں اس کے پورے وجود کے ہر گرد حالہ روشن کر رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے مکسوم کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ مکسوم بھابی آپ پر تو خوب ٹوٹ کے رنگ آیا ہے۔ اس نے بے ساختہ مکسوم کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر کس کیا۔ وہ جنب کر رہ گئی۔ میری فی الحال چھوڑو، اپنی سناؤ، رات کو کیا ہوا؟ زرمیل بھائی نے تمہارا بنا ہوا وہ گلگلہ کھا لیا؟ ہاں یار، کھلا کے اپنی ہی شامت کو آواز دی۔ زالے کے چہرے پر اس قدر بے چارگی تھی، مکسوم سمجھی یقیناً ایک تھپڑ تو ضرور پڑا ہوگا۔ اس کے کام بھی تو ایسے ہی نرالے ہوتے ہیں۔ خیریت ہی تو نہیں تھی، گلگلے میں انہیں کھلایا، پوری رات میں ٹھنڈے پانی پیتی رہی۔ سچی مکسوم بھابی نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ زالے کے کہنے پر ایسے کچھ دیر میں سمجھ میں آیا تھا۔ اللہ زالے بہت ہی بری ہو تم۔ مکسوم نے اس کی زور سے چپت اس کے کندھے پر لگائی اور مکسوم بھابی اپنا کندھا سہلانے لگی۔ آخر کو ہے نا باڈی بلڈر کی بیوی، کیا پوری رات آپ پر ہی آزماتے رہے ہیں؟ اس نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ میں تو بعض اوقات تم سے کچھ ایسا ویسا پوچھ کے ہی پچھتاتی ہوں۔ ٹھیک کہتے ہیں سمرن بھابی، بے شرمی کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں تم نے۔ چلیں ایسا ویسا نہ پوچھیں، مگر کچھ ایسا ویسا ہی بتا دیں۔ شرارت سے بھرپور مسکراہٹ لیے اس نے شرمائی سی مکسوم کو چھیڑا۔ صبر کرو، تمہاری ابھی زرمیل بھائی سے شکایت کرتی ہوں، وہیں تمہیں سیدھا کریں گے۔ مکسوم نے اپنی ریڈ ساڑی کا پلو ٹھیک کیا۔ اوئے ہوئے آج تو لوگ بہت زیادہ ہی ترا رہے ہیں۔ بھائی ترانا بھی چاہیے کہ آخر کو میرے سب سے اچھے بھائی کی مسز ہیں، اور یہ میری سب سے اچھی مگر نالائق بہن ہے۔ پیچھے سے آتے عارفین نے شفقت سے دیکھتے ہوئے ہلکی سی چپت اس کے سر پر ماری تھی۔ زالے کو یوں ہنستا مسکراتا خوش دیکھ کر وہ بہت مطمئن تھا۔ زالے نے اپنی چھوٹی سی عمر میں جو تکلیف اٹھائی تھی، آج اس کو سود سمیت خوشیاں بھی بڑھ کر ملی تھیں۔ عارفین بھائی، آپ اپنی اس نالائق بہن کو پھپھو کب بنا رہے ہیں؟ وہ ایسی ہی تھی، بغیر سوچے سمجھے ہر بات بول دیتی۔ کتنی ہی ڈانٹ کھا چکی تھی مگر کوئی اثر نہیں۔ وہ تو انشاءاللہ تمہیں جلد پھپھو بنا دے گا، مگر تم ماما بالکل کوری ہو۔ وہ وہیں زرمیل بھی رضا کو گود میں لیا چلا آیا، جو زالے کو دیکھ کر پاس آنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے رضا، میرا بیٹا۔ زالے نے دلاٹ سے اسے لے لیا۔ اسے کچھ کھلاؤ، بھوک لگ رہی ہے، یہ مجھ سے کچھ کھا بھی نہیں رہا۔ زالے رضا کو گال پر پیار کرتی کھانے کی ٹیبل کی سمت بڑھی۔ مکسوم بھی وہاں سے وانی کی سمت بڑھ گئی، جو بی جان اور زباریہ سے پاس بیٹھی تھی۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ زرمیل بغور عارفین کو تک رہا تھا۔ یہ کہ آج خوب رونق ہے چہرے پر۔ یہ سب رونق مکسوم کی مرہون منت ہے۔ اس کی نظریں مکسوم پر ہی تھیں، جو بی جان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، آج دل تجھے دیکھ کر بہت خوش ہے۔ تیری مکمل زندگی پر تجھے مبارکباد۔ عارفین ہولے سے ہنس دیا۔ ساری رسمیں ہو گئی تھیں، اب آخری رسم صحرا بندی کی تھی، وہ بھی شروع ہو گئی تھی، جو رسم تھی کہ ساس سہاگ نہیں کریں گی۔ مکسوم جلدی آؤ، صحرا بندی کرنی ہے۔ اور زالے کہاں ہیں؟ سمرن وہی اسٹیج پر سے ہانک لگائی تھی۔ عارفین اور زرمیل نے اسٹیج پر دیکھا۔ مکسوم ساڑی سنبھالتی کھڑی ہوئی تھی اور اوپر اسٹیج کی طرف بڑھی۔ وہ دیکھو۔ زرمیل ٹیبل کے پاس دیکھا، جہاں زالے رضا کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل انکاری تھا۔ جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ وہاں رسم شروع ہو چکی ہے اور صحرا بندی کی، اور یہ ابھی تک یہیں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ زرمیل ہنستا ہوا زالے کی طرف آ رکا۔ زالے نے زرمیل کو دیکھا۔ زرمیل کچھ نہیں کھا رہا یہ۔ زالے پریشان ہی نہیں، رضا کو سنبھالتے سنبھالتے ہلکان بھی ہو گئی۔ زرمیل ہولے سے مسکرا دیا۔ تم رضا کو مجھے دو اور چلو، سمرن بھابی تمہیں بلا رہی ہیں، ہیرا کی صحرا بندی کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ زرمیل نے رضا کو زالے کی گود سے لے لیا اور زالے کے کان میں کوئی میٹھی سی سرگوشی کی تھی، جس ہلکا سا مکہ بنا کر اس کے بازو پر مارا تھا۔ یہ سب کھڑا عارفین دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور زندگی بھر خوشی دینے کے رب سے صدقے دل سے دعا کی۔ وہ گہری نظر سانس لیتا ہوا مکسوم کی سمت بڑھا، جو اسٹیج کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا مکسوم کے بالکل نزدیک جا رکا۔ مکسوم نے رخ موڑ کے دیکھا۔ ان بلوری آنکھوں میں چاہت کا ایک سمندر تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج،
خوشبو کے شہر چلیں تمہارا کیا خیال ہے؟ مخصوم حیا سے مسکرا دی۔